बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 28 जून है, 3 शवाल है और बुध का रोज़ है। साथ ही साथ दुआ गो भी हूँ, पूरी उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खैर और आफियत से होंगे। और नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारे प्रोग्राम की शुरुआत परवरदिगार की बारगाह में बेहतरीन कलमात के साथ की जाती है और फिर हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलेंगे पहले एक दुआ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अल-लैल लिबासा वन-नौम सुबाता व जअल अन-नहार नुशूरा। लकल हम्दु अम बअस्तनी मिन मरक़दी वलौ शिअत जअलतहु सरमदा। हम्दन दाइमन ला यन्क़तिअ अबदा वला यहसी लहुल ख़लाइक़ु अददा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अन ख़लक़त फसव्वयत वक़द्दरत वक़ज़यत वअमत्त वअह्ययत वअमरضت वशफयत वआफ़यत वअबलयत वअला العرش استويت وعلى الملك احتويت। أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ऐ हबीबे खुदा शाह रोज़े जज़ा दीन हक़ की बका तू है रब की रज़ा। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद
مینار ہے، تو محمد ہے نبیوں کا سردار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا مدح خواہ آج بھی ہر بشر ہے تیرا، وہ جو عرش بری ہے وہ گھر ہے تیرا، وہ جو عرش بری ہے وہ گھر ہے تیرا، خلد سے بھی حسین تیرا دربار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد نور دنیا میں پھیلا تیرے نور سے آ رہی ہے صدا، آج بھی طور سے آ رہی ہے صدا، آج بھی طور سے، دو جہاں کی تو محور کا شاکار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد نور کا ناز ہے تیری جلوہ گری، دونوں عالم کی ہر شہر آیا تیری، دونوں عالم کی ہر شہر آیا تیری، فرش سے عرش تک تیری سرکار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مسترد کر کے باطل کی تردید کو تو نے سجدوں سے منوایا توحید کو، تو نے سجدوں سے منوایا توحید کو، حشر تک تو عبادت کا معیار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد حسن پر ہے تیرے دنیا قربان بھی، تیری صورت کا قاری ہے قرآن بھی، تیری صورت کا قاری ہے قرآن بھی، تیری نالین نبیوں کی دستار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد تیرے اقوال سے یہ سند مل گئی، وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی، وہی مومن ہے اور ہے وہی جنتی، جو نواسی کا تیرے عزادار ہے، تیرا روضہ اجالوں کا مینار ہے، یا محمد یا محمد یا
मोहम्मद या बीबी ज़हरा की तुर्बत का ज़ाहिर बना, जो नजफ भी गया करबला भी गया, जो नजफ भी गया करबला भी गया, असल में तेरे रोज़े का ज़वार है। तेरा रोज़ा उजालों का मीनार है। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोमिनों रहबरे दीन कामिल हुआ, आका तूने जो ऐलान खुम में किया, आका तूने जो ऐलान खुम में किया, अपना सबसे बड़ा वो ही त्योहार है। तेरा रोज़ा उजालों का मीनार है। या मोहम्मद या मोहम्मद या गौहरे हक ने ये कर दिया फैसला, जो भी अजरे रिसालत करेगा अदा, जो भी अजरे रिसालत करेगा अदा, वो ही तेरी शिफाअत का हकदार है। तेरा रोज़ा उजालों का मीनार है। या मोहम्मद या मोहम्मद या जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इस दूसरे से मैं आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको पता है कि सेगमेंट में हम अपना टॉपिक भी अनाउंस करते हैं और अपनी मौजूद मेहमान शख्सियत का आपका तारुफ भी कराते हैं और उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाते हैं। तो आज का हमारा मौजू रहेगा शिया टारगेट किलिंग इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, खुसूसन पारा चनार के मोमिन के साथ जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, जिसको एक बाकायदा गज़ा की एक सूरत हाल बना दी गई है। जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर गज़ा की सूरत हाल है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर पारा चनार की वही सूरत हाल है। चारों तरफ से उनके रास्ते मजदूद कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरगे के बावजूद किस तरह से खुदकश हमला आवर अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं, ये एक सवाल था, सवाल है और नहीं पता कि कब तक ये सवाल रहेगा। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस मौजूद मेहमान शख्सियत को आज अपने प्रोग्राम में ऑनलाइन दावत दी है, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब रहनुमा MWM हमारे साथ हैं। कभी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। क़िबला आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि MWM की तरफ से बहुत ही अजीमुशान मुज़ाहरात का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी सारी है। मैं चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है क़िबला, कहाँ कहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, कितनी तादाद में मोमिन शरीक हैं, कितनी बेदारी की लहर आप देख रहे हैं, ज़रा हमारे और जो नाजरीन हैं उनको अपडेट कर दीजिए क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अलैहा अम्मा बाद वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बरादर अजीज, बात यह है कि मुजाहरे तो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे के जारी ही हैं और आज लाहौर में 4 बजे धरना शुरू हो जाएगा। ये अलामती धरने जो कल से शुरू किए गए हैं, हमें अभी अंदाजा नहीं था, ये गैबी मदद हुई है, इमाम ज़माना की तारीफ है कि कल कराची में जो हम 2 घंटे का धरना करना चाह रहे थे वो तकरीबन 12 घंटे तक धरना चला है और वो उसमें हजारों की तादाद में मोमिन मोमिनात थे माशाअल्लाह। ये सब तो खैर अपनी जगह पर है, ये मुजाहरे और एहतिजाज तज़ाहुरात तो जारी ही रहेंगे। जी क़िबला, तो इसकी हमारी एक मिली पॉलिसी क्या है?
ظاہر ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا نہ یہ پہلا حادثہ ہے نہ یہ آخری سانحہ ہے، مستقل ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں، مستقل انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے پالیسی شفٹنگ کا۔ پاکستان میں جب تک پالیسی شفٹنگ نہیں ہو جاتی ہے، ہم نہیں کرا لیتے، اس وقت تک یہ سلسلہ ایک جگہ ختم ہوگا، دوسری جگہ شروع ہوگا، کوئٹہ میں ختم ہوگا، کراچی میں شروع ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اتحاد بنا ہے، عالمی اتحاد، اور وہ بھی ان کے کس کی سربراہی میں بنا ہے وہ بھی پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ اتحاد در حقیقت ان مقاومتی طاقتوں کو کچلنے کے لیے ہے جو سامراجی طاقتوں کے خلاف، استعماری طاقتوں کے خلاف میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو دہشت گردوں سے دنیا بھر میں مقابلہ کر رہے ہیں، انہی کو کچلنے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں ایک عالمی ایجنڈے کے تحت، کیونکہ دہشت گردوں کو بنانے والی وہی طاقت ہے، انہی طاقتوں نے دہشت گردوں کو مسلط کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ شام، عراق اور یمن میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ دہشت گردوں سے ٹکرانے والی ایک ہی طاقت ہے، تو اس طاقت کو کچلنے کے لیے ظاہر سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے پالیسی کوئی مقامی طور پہ یا شہری طور پہ نہیں بنائی جا سکتی۔ پالیسی یہی ہے کہ میدان میں رہا جائے، گھروں سے باہر رہا جائے، ڈٹا رہا جائے کے مقابلے میں، کم از کم اپنے ملک کی سطح پر اس ملکی پالیسی کو، کہ جو خلیجی ممالک تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بھی اب یہ ماتحت آ گئے ہیں، کیونکہ کسی کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں، کسی کی انڈسٹریز ہیں، کسی کو نوکریاں چاہیے وہاں پہ بعد میں ریٹائر ہونے کے بعد، تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر ہم لوگوں کو بہت ہی بڑے بحران کا، ایک عالمی بحران کا سامنا ہے، جس میں ہمیں اپنی قوم کو بھی ایک طرف بیدار کرنا ہے، اس کو بھی یہ سب مسائل سمجھانے ہیں کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہمارے ساتھ ہونے جا رہی ہے، مستقبل اور بھی زیادہ ہمارے لیے امتحان کا میدان ہے، اور اس میں پیغام بھی یہی ہے ہمارا کہ ثابت قدم رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ جس مارکے کا انتظار کر رہے تھے اس مارکے کا آغاز ابھی ہوا ہے، ابھی اختتام نہیں ہوا، کیونکہ جب طاقتیں کھلم کھلا یہ اعلان کر دیں کہ ہم مہدی، امام مہدی کے مقابلے پہ لڑیں گے اور ان کا راستہ روکیں گے، تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ میں پارا چنار کی صورتحال بھی بتاتا ہوں، آپ کو سوال تو کریں پھر میں آپ کو اور بھی باتیں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری کل پارا چنار بات ہوئی تھی تو اس وقت دھرنا ہی جاری تھا، اور پھر خبروں میں یہ آیا کہ آج آرمی چیف جو ہے وہ کل شام کو پہنچ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ صحیح اطلاعات جو ہمارا لوکل پاکستانی میڈیا ہے وہ صحیح اطلاعات دے نہیں رہا، کچھ ایک آدھ چینل نے جرأت کی ہے اور نمائش سے انہوں نے لائیو دیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ اور یہاں پر یوکین یورپ میں وہ چینلز نہیں آتے، لوگ اتنی طرح سے آگاہ نہیں ہیں ان تمام خبروں سے، تو پارا چنار کی خصوصیت کے ساتھ کیا صورتحال ہے، کتنے مومنین جمع ہیں، کیا ان کے مطالبات ہیں، ایک مرتبہ ہمارے یہاں کے ناظرین کو اگر آپ اپڈیٹ کر دیں گے تو بڑی نوازش ہوگی۔ جی دیکھیں، میں اپنے ناظرین کو پہلے تو یہ اپڈیٹ کر دوں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ تو آپ جانتے ہو تو نوکر ہے کسی اور کا، وہ تو نام نہاد وزیر اعظم ہے، اس کا یہاں تو انٹرسٹ پاکستان میں ہے نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تھوڑی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑی کال ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تھوڑا 10-5 سیکنڈ۔ جی قبلہ آپ کی آواز، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، فرمائیے قبلہ۔ جی آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی صاف آ رہی ہے، اب آ رہی ہے آواز؟ جی قبلہ صاف آ رہی ہے۔ جی اب میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کا تو یہ حال ہے کہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا، کہ اس نے چینل پہ بیٹھ کے ان بیچاروں کو جو مارے گئے جائے جو بھی کر رہے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے تو ان 150 کو بھی کہہ دیا جو پیٹرول چوری کر رہے تھے، اپنی غلطی سے وہ مارے گئے۔ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا حال ہے جو لائیو چینل پہ گیا ہے۔ خیر، لیکن ان کے لیے جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیا جا رہا ہے کمپنسیشن، اور پوری حکومت وہاں پہنچ گئی، وزیر اعظم صاحب لندن سے احمد پور شرقیہ پہنچ گئے، لیکن ابھی تک اس وزیر اعظم کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں پھوٹا ہے پارا چنار کے لوگوں کے لیے۔ تو حکومت کی پالیسی تو پوری دنیا کو میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور مومنین کو سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ جن آقاؤں کے پاس سے وہ ہو کر آ رہے ہیں، کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں، جن کے وہ ایجنٹ ہیں، تو ظاہر ہے ان کی طرف سے ان کو پابندی ہے کہ شیعوں کے فیور میں، مومنین کے فیور میں ایک لفظ بھی بات نہیں کرنی۔ آرمی چیف سے امیدیں لگی تھی، کل یہ اعلان ہو گیا تھا، ISPR کی طرف سے ہوا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، دوسرا دن وہاں گزاریں گے۔ شام کو خبر آئی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر سکا، اب وہ بعد میں جائیں گے۔ وہ بعد میں کب جائیں گے یہ ابھی تک نہیں معلوم، ISPR یہی کہہ رہی ہے کہ وہاں کا دورہ ضرور کریں گے۔ خیر، بہرحال ایک آخری ادارہ ہے جس سے کچھ تھوڑی سی امیدیں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے اگر چلے جائیں گے تو اچھا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ پارا چنار میں ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 5واں روز دھرنے کا جاری ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پارا چنار وہ جگہ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، جو میں تھوڑی سی 2-4 منٹ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں بالکل بسم اللہ۔ دیکھیے وہاں کا مسئلہ یہ ہے
کہ انگریزوں کے زمانے سے یہ پارا چنار کے لوگ دفاع کا کام انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ایک پہاڑ کا فاصلہ ہے، پہاڑ کے دوسری طرف افغانستان ہے. اس وقت بھی جب وہاں سے شورش ہوتی تھی تو پارا چنار کے مومنین فیس کرتے تھے اور ان کو بھگاتے تھے. پاکستان بننے کے بعد اور خاص طور پہ 80 کے بعد جب بھی دہشت گردوں نے وہاں سے پاکستان کے اندر اس طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو پارا چنار کے مومنین نے دفاع کیا. نہ صرف دفاع کیا بلکہ ان کو بھگایا. یعنی یہ بغیر تنخواہ والی فوج تھی، پاکستان کی فوج ہے ابھی تک. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پارا چنار وہ واحد علاقہ ہے جہاں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے سیکورٹی کے لوگ جو ہیں وہ آزادی سے چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں. اس کے علاوہ پورے فاٹا میں یعنی علاقہ غیر میں، جس کو علاقہ غیر کہتے ہیں عام زبان میں، وہاں جب یہ چلتے ہیں تو آگے آگے بارودی سرنگیں صاف کرنے والا دستہ چل رہا ہوتا ہے جو بارودی سرنگیں صاف کر رہا ہوتا ہے. اور ان کو معلوم ہے کہ پارا چنار میں ہم پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا اور آج تک اٹیک نہیں ہوا. اب وہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 8-9 سال سے وہ ویسے ہی سیکورٹی کے نام پہ ان کو محاصرے میں لیا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ چاروں طرف سے سیز کر کے خود پارا چنار کا جو آدمی شناختی کارڈ کے ساتھ اپنی اور کئی شناختیں بتا کے جب وہ پارا چنار میں داخل ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شہر میں خود پارا چنار کا آدمی اتنی مشکل سے داخل ہوتا ہے، 1 درجن سے زیادہ چیک پوسٹیں کراس کر کے وہاں بارود سے بھری گاڑیاں کیسے گھس جاتی ہیں، کیسے اندر گھس جاتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکورٹی کے اداروں میں وہ سہولت کار موجود ہیں کہ جو ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں اور ان کی گاڑیاں آرام سے اندر چھوڑ دی جاتی ہیں. اور 11 سے زیادہ دھماکے اس وقت تھوڑے عرصے کے اندر وہاں پہ 11 سے زیادہ دھماکے پارا چنار میں سے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد چاروں طرف خندقیں مورچے بنے ہوئے سیکورٹی کے نام پہ اور اس طرف لا کے دہشت گردوں کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت آباد کیا گیا ہے. غزہ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں اتنے شہید نہیں ہوئے 70 سال میں جتنے پاکستان میں مومنین شہید کر دیے گئے. فلسطین میں اتنے نہیں مارے گئے جتنے پارا چنار میں صرف مار دیے گئے. یعنی 1 سال کے اندر اتنے فلسطین میں نہیں شہید ہوئے جتنے شہید ہمارے پارا چنار میں ہو گئے. اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں فلسطینیوں کا مقابلہ جو ہے وہ اسرائیل ان کے اوپر مسلط ہے، کشمیریوں کا مقابلہ ہندوستان سے ہے. ہم انہی کے لیے یہ جو قدس کی ریلی کس کے لیے نکلی تھی؟ فلسطینیوں کے لیے نکلی تھی نا. اس قدس کی ریلی پہ پہلے بھی کوئٹہ میں حملہ ہوا، اب بھی حملہ ہوا. تو یہ کون سی طاقتیں کہ جو یہ چاہتی ہے کہ یہ دن نہ منایا جائے یا اس طرح کی بات نہ کی جائے؟ تو ہماری طرف سے تو آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مومنین جہاں بھی ہیں یوم قدس مناتے ہیں. اچھا، یہ فلسطینی کوئی شیعہ تو نہیں ہے، وہاں تو معلوم ہے سب کو کہ ہمارے اہل سنت برادران کا وہ ملک ہے، وہی رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طاقتیں کہ جو فلسطین پر بھی قابل ہیں، جو کشمیر کو بھی نہیں وہ کرنا چاہتی ہیں یعنی آزادی نہیں دینا چاہتی ہیں، وہ سب طاقتیں سے ملوث ہیں کہ ایک جو کمیونٹی نہیں بلکہ میں نیشن کہوں گا کہ ایک نیشن جو ہے وہ پوری جو اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو تنہا کر کے اکیلا کر کے کھڑا کر دیا جائے، کوئی ان کی حمایت میں آواز اٹھانے والا نہ ہو. اور ہماری حکومت بھرپور تعاون کر رہی ہے کیونکہ ان کے نوکر ہیں. ہماری حکومت آپ دیکھیں کہ نریندر مودی کلبھوشن ان کے خلاف یہ ایک لفظ ہمارا وزیر اعظم کے منہ پہ کبھی نام بھی نہیں آیا، لفظ یہ نام نہیں لے سکتا. وہ صبح شام گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ بیٹھ کے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان کے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے معاشی مفادات وہاں پر وابستہ ہیں. لہٰذا مومنین کو ان حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر حکومتوں سے کوئی توقع کرتے ہیں تو یہ حکومتیں کیونکہ پٹھو حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں کبھی بھی ان کی کوئی مدد نہیں کریں گی جب تک ہم متحد ہو کر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارا اس وقت کہ کاش یہ ہمارا اتحاد کسی طرح جس کی کوششیں اتنی مسلسل جاری ہیں کہ اگر سب قوم کی سطح پہ اور مسائل کو سمجھتے ہوئے ریئلائز کرتے ہوئے حقیقت پسندی کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں تو ہم آرام سے یہاں پہ ان چیزوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور ان کا سامنا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جتنی بھی قومی اسمبلی سینٹ وغیرہ انہوں نے وعدے تو کیے ہیں کہ وہ ریکوزیشن جو ہے وہ اس میں جمع کرائیں گے اور قراردادیں منظور کرائیں گے. تو بہت سارے محاذوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں. قبلہ آپ نے ابھی باتوں میں ایک بات کہی کہ پالیسی شفٹنگ جب تک نہیں ہو جاتی، پالیسی شفٹنگ سے آپ کی مراد کیا ہے کہ آل سعود کی طرف سے حکومت پاکستان اپنا منہ موڑ لے یا کچھ اور؟ جی ہاں، پالیسی شفٹنگ سے میری مراد یہ کہ 1977 میں جب ایک آسیب ہم پر مسلط ہوا تھا ضیاء الحق کی صورت میں اور اس کو ضرورت تھی اپنی آمریت کو ریکونائز کرانے کی مغربی دنیا سے کیونکہ وہ ماشاء اللہ تھا اور مغربی دنیا نے اس کو استعمال کیا 79 میں افغانستان میں کہ ہم تمہیں ریکونائز کریں گے تو ہمارا ساتھ دو. اور اس نے بھرپور ساتھ دیا. افغان جہاد کا ڈرامہ رچایا گیا اور یہ ڈرامہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ہلری کلنٹن اس بات کا اعتراف کر چکی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ ہم افغانستان میں گھسے اس وقت.
اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا مغرب اس میں انوالو تھا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو روس جب وہاں سے نکلا ہے تو سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وہی زمانہ تھا کہ یہاں فنڈنگ کی گئی، جب وہاں ایسے مدارس پاکستان میں قائم کیے گئے جگہ جگہ پہ کہ جہاں وہ مائنڈ سیٹ، یعنی میں اگر کسانوں کی زبان استعمال کروں تو ایک پنیری لگائی گئی، پنیری لگاتے ہیں نا فصل سے پہلے، تو وہ اب فصل پک کر جوان ہو گئی۔ یہ پورا اس 11 سال میں آمدید کے دور میں ہوا جس کو آگے والی حکومتیں پروان چڑھاتی رہیں، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی سول حکومت میں بھی یہ کام نہیں ہوا، نہیں، بشیر اللہ بابر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس کے دور میں یہ طالبان بنائی گئی تھی، اور جس میں وہ آپ نے جو اب دنیا میں نہیں رہے، جنرل حمید گل صاحب بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے بنایا ہے، اور کوئی ملا چلاتا تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، سب کے ان کے ہاتھ جو ہیں ہمارے خون سے رنگین ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں ختم ہوا تو جب فائر بیک ہوا تو ان کو کہاں استعمال کیا جائے؟ ظاہر سعودی فنڈڈ تھے سارے کے سارے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عالمی سامراج کے لیے یہ تھا کہ ان کے راستوں میں کسی طرح سے روکا جائے، اور وہ اس کے اوپر پالیسی ہے کہ ان کو کسی بھی صورت میں آگے نہیں آنے دیا جائے۔ تو یہ پالیسی کیسے چینج ہوگی؟ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ پالیسی کیسے چینج ہوگی؟ میں نے آپ سے میں نے کہا نا کہ اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہماری قوم پوری متحد ہو کے کھڑی نہیں ہو جاتی، ظاہر ہے کہ ہر چیز بڑے بڑے بت گر جاتے ہیں، شہنشاہ ایران جیسا بت گر گیا۔ اچھا، ابھی جتنی جماعتیں ہیں، اس وقت اہل سنت بھی جتنی جماعتیں ہیں ہماری انکلوڈنگ اہل سنت کی ساری جماعتیں، شیعوں کی ساری جماعتیں، ابھی ان میں سے کتنے % لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں اور ابھی بھی وہ بیدار نہیں ہوئے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ پبلک تو بیچاری ادارے، آپ جانتے ہیں ہماری عوام جو ہے وہ اس کی تو ایک ہی آواز ہے کہ کسی طرح سب ایک ہو جائے۔ اب ملیت جیسی کونسل کے پلیٹ فارم کو جب ہلایا گیا ہے تو کل ان میں بھی کچھ حرکت ہوئی ہے، کل وہ بھی ہل جل ہوئی ہے کہ اس میں ساری جماعتیں تقریباً تمام مکاتب فکر کی موجود ہیں۔ اسی طرح کل سیاسی پارٹیاں جو یہاں پر دھرنے میں آئی ہیں ان کو بھی ہلایا گیا۔ وہ یہی ہے کہ جتنا ہم زیادہ ایفرٹس کریں گے، کوشش کریں گے، اور پھر اپنے داخلی مسائل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی ایسا لفظ بات جملہ منہ سے نہ نکل جائے ہمارے، تو جو ہمیں بات ہمارے لیے مشکل کھڑی کرے۔ تو ہم بس یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا، امام زمانہ مدد کریں گے، کسی طرح یہ ہمارے لوگ بھی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، جس کی کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ مسئلے اور جلدی پالیسی شفٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، بڑے بڑے ملک سامراجی طاقتوں کو بھی اپنی پالیسیاں شفٹ کرنی پڑتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ پاکستان کی پالیسی بھی جو اینٹی شیعہ پالیسی جو 79 میں بنی تھی وہ اب تک جاری ہے، وہ پالیسی شفٹ کی گئی، اور اس میں ہمیں اس طرح سے کہ اگر ہم کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہتے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ ہمیں غدار قرار دیں یا ہمیں کچھ اور قرار دے دیں، لیکن وہ تھوڑا سا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اب اس پریشر کو جتنا بڑھایا جائے گا، جتنی ہمت کی جائے گی، اتنی جلدی یہ سب ہوگا۔ ابھی MWM کی پالیسی کیا ہے؟ ابھی MWM کی پالیسی کیا ہے؟ دھرنے مزید چلتے رہیں گے جب تک؟ پالیسی تو ہم تو سیدھے دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے تو اعلان کر دیا کہ جب تک وہ پارا چنار کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں، ہماری ابھی فی الحال پارا چنار کے مسئلے پہ ہم نے ایک وہ لیا ہوا اسٹینڈ، اور یہ کہ جو پارا چنار کے لوگوں کے مطالبات ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے، اس وقت تک پورے پاکستان میں یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اس کو روزانہ ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ پارا چنار کے لوگوں نے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اعلیٰ کام کو ہی سے ہی بات کریں گے، انہی کو مطالبات پیش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب وہیں موجود ہیں، وہ وہاں پر ہیں، پارا چنار پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جب تک پارا چنار کے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، یہ فی الحال یہ پروٹیسٹ تو ہمارا جاری رہے گا۔ اچھا قبلہ، جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اپیل نوجوانوں کے نام کریں جو پاکستان سے باہر 160 ملکوں میں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ہم لوگ کس طرح سے پارا چنار کے غریب مومنین کے کام آ سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ اپنی اس مبارک زبان سے ان چیزوں کو بیان کرتے ذرا۔ دیکھیں، میں اپنے مومنین کو 2 پیغام مختصر سے دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی مایوسی کے میسج نہ چلائیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ بالکل ایسے ہمت ہارے ہوئے اور مایوسی کے میسیجنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ خدا کے بندو، ہم شیعہ نے حیدر کرار ہیں، اس سے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ بھائی کیوں ڈرتے ہو؟ سب کچھ ہوگا، ہمارا امام زمانہ ہماری پشت پہ، خبردار ایسے میسج نہ چلاؤ، حوصلہ افزا میسج چلاؤ، لوگوں کو بہادری کا درس دو، اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دو، بزدل نہ بناؤ، ایسے میسج نہ چلاؤ کہ جس سے دوسرا والے کے پاس میسج جائے تو بیچارہ ڈر جائے، وہ خوفزدہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ بھی ہے اور امام زمانہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، جہاں تک امداد کا طریقہ وہ تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو پراپر طریقے ہیں وہاں پارا چنار کے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا شہید فاؤنڈیشن جو کام کرے اس کے تحت وہ کام کریں، لیکن فی الحال مورالی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی مومنین ہیں
دیکھیے مغرب میں پیسہ بھی صحیح، لیکن وہاں پہ کچھ آنکھیں ہیں، کچھ کان ہیں جو دیکھ بھی رہے ہیں، جو سنتے بھی ہیں. اگر آپ وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہائی کمیشن پہ جاتے ہیں، اقوام متحدہ کے دفتر پہ جاتے ہیں، یہاں پر ہو رہا ہے قبلہ آدمی بھی جاتے ہیں، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. جی مجھے میرے علم میں ہے، اور میں ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں، اور یہ ان کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اس کا پریشر بھی بنتا ہے. مغربی دنیا میں نے کیا عرض کیا کہ وہاں کچھ آنکھیں اور کچھ کان ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں، کان سنتے بھی ہیں، اور وہاں کی جو ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے وہ اس پر آواز بھی اٹھاتی ہے. تو یہ کام جو وہاں بیٹھ کے کرنے والا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ یہ بالکل یقین رکھیں اللہ کے وعدے پر کہ مومنین ہی کو آخر میں پروردگار اپنا وارث بنائے گا. اس لیے زمین پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کتنا بڑا معرکہ پیش آ جائے گا، جب تک ہماری جانیں ہیں ہم میدان میں کھڑے رہیں گے. ہمارے بعد ہمارے آنے والی علم سنبھالیں گے، وہ اس قافلے کو لے کر چلیے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ امام زمانہ ہمارے پشت پناہ ہے، وہ ہمارے مددگار. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت ہدایت ٹی وی کو دیا. آپ کی بہت عظیم الشان جو ہے وہ تحریک چل رہی ہے. جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب کو، کراچی پاکستان سے مقامی مرکزی رہنما MWM. آپ نے بتایا کہ کیا پالیسی شفٹنگ کی ساری پالیسیز آپ نے ابھی خود ان کی زبان سے سنی، کیا معاملات ہیں، کب سے یہ زہر آلود بیج جو ہے وہ زہر جو ہے وہ زہر پہ یہ پاکستان میں بویا گیا، یہ تمام چیزیں بڑی تفصیل سے بتایا اور بڑی کلیئر میرا خیال ہے کہ ناظرین کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہ جانا چاہیے کہ بہت ہسٹری جو پوری سامنے آ گئی کم وقت میں اور بہت مدلل گفتگو ہمیشہ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اب اس کو اسی ہم تمام چیزوں کو لے کر اور آپ کی قیمتی آراء کے ساتھ اس کو لے کر آگے چلیں گے کہ آپ کی ایک عوامی رائے اس کے اوپر کیا ہے. آپ نے ہمارے لیڈر کو، ہمارے رہنما کو سنا کہ وہ ان تمام چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہمارے اذہان میں مختلف ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں کیا سوالات بنتے ہیں، وہ ہم جانیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں، مزید کیا ہونا چاہیے، کیونکہ سب کی مجموعی رائے جو ہے وہ بن کے پھر ایک نتیجہ جو انشاءاللہ سامنے آتا ہے. اور ہمیں جانا ہوگا بریک پہ. ہم جی بالکل، ہم آپ کی کالز انشاءاللہ بریک کے بعد جو پورے آور میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. فی الحال جائیں گے ہم ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پر.